अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बात हो सकता है मामूली सी हो, वैसे भी वो अब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रख चुकी थी। ऐसी बातों के लिए संजीदा हो जाना हमाकत थी, लेकिन इतना समझाने के बावजूद दिल था कि किसी तरह समझ ही नहीं रहा था। हर शय से जी उचाट हो रहा था। रोज़ाना जो काम वो एक मुकद्दस फरीज़ा समझकर खुशी खुशी अंजाम देती, आज बेदिली से उन्हें निपटा रही थी। शादो मासी आई तो उसकी रोई रोई शक्ल देख के हैरान रह गई। क्या हुआ बाजी जी, खैरियत तो है? हाँ मैं ठीक हूँ, बस ज़रा सर में दर्द है, इसलिए रात भर सो नहीं सकी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ जी, मैं भी परेशान ही हो गई आपको देखकर। कैसी बीमार लग रही हैं शक्ल से। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस ज़रा कामों से निमट लूँ, फिर गोली खाकर आराम करूँगी, ठीक हो जाएगा। उसने शादो के यकीन कर लेने पर दिल ही दिल ने शुक्र अदा किया। मुझे कहें बाजी जी, मैं कर जाऊँगी सब काम। हांडी चढ़ानी होगी, मुझे बता दें क्या पकाना है, मैं चढ़ा देती हूँ। आप आराम करें, मैं अभी मिनटों में कर लूँगी सब। वो अनम की बहुत हमदर्द थी। अपने काम के अलावा भी इसके बहुत से काम करती। खुद अनम भी इसका बहुत ख्याल रखती थी। तनख्वाह के अलावा भी इसकी मदद करती रहती। उसके बच्चों के लिए चीज़ें, खाना वगैरह दे दिया करती। हमेशा नरमी और मोहब्बत के साथ बात करती। इस वजह से शादो के दिल में उसके लिए बहुत जगह थी। अरे नहीं, मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ, तुम इतने में सफाई वगैरह करोगी, तब तक मेरा खाना भी तैयार हो जाएगा। पिंकी और सफ़ीर के आने तक मैं सब काम कर लूँगी, उसने कहा। तो शादो को कुछ तसल्ली हुई। फिर वो कमरों की सफाई करने अंदर चली गई। घर में फैली चीज़ें समेटते हुए, डस्टिंग करते हुए और खाना बनाते हुए वो मुसलसल वही सब सोचे जा रही थी। कल रात ही की तो बात थी, उसने यूं ही बरसबीला तज़किरा जिक्र निकाल दिया था। शादी के बाद मैं कितनी आम सी घरेलू औरत बन के रह गई हूँ ना अम्माद। बस घर, शोहर और बच्चे, मैं क्या थी सब भुला दिया मैंने। एक अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ ऐसी ही हुआ करती है अनम बेगम। मेरा ख्याल है तुम अपना किरदार अच्छी तरह निभा रही हो, अम्माद ने अखबार पर नज़रें जमाए जमाए कहा। लेकिन अम्माद, शादी के बाद मैंने सब ताक पे रख दिया, अपना पिछला, अपना माजी, अपनी पहचान। उसने अम्माद को अपना मतलब समझाना चाहा। तो मिसिस अम्माद बनने के लिए तुम्हें वो सब याद करने की ज़रूरत भी क्या है? एक औरत के लिए ये सबसे बड़े फ़ख्र की बात होती है कि वो किसी मर्द के नाम के हवाले से पहचानी जाए, उसका शोहर मुआशरे में एक मुकाम रखता हो। बस यही उसके लिए काफ़ी है। यानी औरत खुद कुछ भी नहीं, उसकी ज़ात, उसका हुनर, उसकी काबिलियत सब शादी के बाद सिफर हो जाती हैं। अनम के लहजे में ना चाहते हुए भी तल्खी आ गई। बेकार की बातें हैं। औरत कितना भी पढ़ ले, कोई भी मुकाम हासिल कर ले, उसका असल सिर्फ एक माँ और बीवी है और बस। अगर वो अच्छी माँ, अच्छी बीवी नहीं तो सब कुछ फजूल है। अम्माद ने अब अखबार पर से नज़रें हटाकर उस पर जमा ली थीं। इससे मुझे कब इनकार है, मैं तो बस अपनी पहचान की बात कर रही हूँ। जैसे शादी से पहले मैं अनम जैदी के नाम से पहचानी जाती थी, एक अच्छी शायरा, मुस्तकबिल की बेहतरीन शायरा। ये मेरे अपने अल्फाज नहीं, नाक़दीन और बड़े बड़े शोरा की राय थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एहसन गज़नवी साहब ने एक मरतबा एक मुशायरे के इख्तिताम पे मुझसे कहा था, मैं तुम में एक अच्छी शायरा को देख रहा हूँ, मशक़ सुखन जारी रखना। मेरे अल्फाज फिर तुम्हें याद आएंगे जब तुम एक बड़ी शायरा बन जाओगी। और आप जानते हैं एहसन गज़नवी किस पाए के शायर हैं? उनके मुंह से ये अल्फाज मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ थे। ये बड़े शायर यूं ही खूबसूरत लड़कियों से रब्त बढ़ाने के लिए इस किस्म के अल्फाज। अम्माद की बात अधूरी रह गई। आप बहुत ज़्यादती कर रहे हैं अम्माद, मेरे साथ भी और एहसन गज़नवी जैसे अजीम शायर के साथ भी। अनम को शदीद गुस्सा आ गया। तुम नहीं जानती अनम इन बड़े लोगों के किरदार, शायर हों, अदीब हों, खिलाड़ी या फनकार या फिर सियासतदान। इनका अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ। इनका अंदर बड़ा मैला होता है। आप सबको एक ही लाठी से क्यों हाँक रहे हैं? इसमें बड़े लोगों की क्या बात? एक आम शख्स बुरा नहीं होता। आम शख्स तो आम होता है ना, उसकी बुराई उतना दिल नहीं दुखाती, लेकिन जब
ہماری آئیڈیل شخصیات جنہیں ہم بڑے اونچے مقام دیتے ہیں پوچھتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بڑے بڑے سیاستدان جو کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، خود کو پارسا ثابت کرتے ہیں، اندر سے بہت کھوکھلے، بہت گھناؤنے ہوتے ہیں۔ کب کس کو کیسے استعمال کرنا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ امان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ قائل ہوتے ہوئے بولی، خیر ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، انہی لوگوں میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں۔ میں تو اپنی بات کر رہی تھی۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ شادی کے بعد تمہیں اکثر مشاعروں کے دعوت نامے آئے، ایک آدھ مرتبہ تم گئیں، پھر تم نے خود ہی چھوڑ دیا۔ ہاں یہ میری غلطی تھی، میں آپ کو پانے کے بعد آپ کی ذات میں اس قدر گم گئی کہ مجھے اور کچھ نظر ہی نہ آیا۔ تو کیا اب آنکھیں کھل گئی ہیں؟ میں سامنے سے یا ہر جانب سے ہٹ گیا ہوں؟ نہیں، گھریلو ذمہ داریاں بھی تھیں، ایک کے بعد ایک، جلدی جلدی 3 بچوں کی آمد اب تو میرے لیے آج بھی اتنے ہی اہم ہے۔ ارے رہنے دو انم بیگم، اب وہ بات کہاں؟ اماد کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ لیکن اماد، میں اب پھر سے قلم سنبھالنا چاہتی ہوں، میرے اندر گھٹن سی بھر گئی ہے۔ میرا خیال ہے اب مشکل ہے، تم اب نہیں لکھ سکتی۔ کیوں؟ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ اس لیے کہ ایک مطمئن اور کامیاب شخص کبھی اپنے قلم کے ذریعے دلوں تک سفر نہیں کر سکتا۔ تم نے سنا ہوگا بڑے بڑے گلوکار کہتے ہیں کہ دل پہ چوٹ لگے تو آواز میں درد پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح شاعر ادیب ہوتے ہیں، جب ان کی ہر آرزو پوری ہو جائے، وہ شانت اور مسرور ہوں تو ان کے کلام میں وہ بات نہیں ہوتی جو عوام کے دلوں کو چھو لے۔ ایک تڑپ، ایک محرومی ہی انسان کو بلندی پہ پہنچاتی ہے۔ لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ بندہ اپنے دکھ پر ہی لکھے، دوسروں کے دکھ محسوس کر کے بھی تو لکھا جا سکتا ہے۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن چوٹ اپنے دل پہ لگے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اللہ مجھے یوں ہی مسرور رکھے۔ اس نے خفگی سے اماد کو دیکھا۔ اللہ کرے۔ خیر تم بھی کیا بیکار کی باتیں لے کے بیٹھ گئی؟ چھوڑو یار، گڑے مردے اکھاڑنے سے کیا فائدہ؟ اتنے عرصے تک تم ان ٹچ رہی، میرا تو خیال ہے لکھنا تو دور، تم نے پڑھنا تک چھوڑ دیا۔ اس نے اخبار سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور کمبل گردن تک تان لیا۔ اب نہیں ہوتی تم سے یہ شاعری وغیری، تم سنبھالو اپنے بچوں کو اور دیکھو بس۔ پلیز اب لائٹ آف کر دو اور رات کافی ہو گئی ہے، عماد نے آنکھیں موندتے ہوئے کہا۔ بعض مرتبہ انم کا جی چاہتا کہ وہ ابھی نہ سوئے، اس سے باتیں کرے، لیکن وہ اس سلسلے میں اس سے اصرار اس لیے نہیں کرتی تھی کہ وہ خود تو دن میں بھی کچھ دیر لیٹ جاتی، چاہے سوئے نہ، جبکہ عماد کو دن بھر لیٹنے کا موقع کہاں ملتا تھا۔ پھر عماد تو سو گیا، لیکن وہ کافی دیر تک جاگتی رہی، رات بھر وہ سوچتی رہی۔ وہ واقعی ایک اچھی شاعرہ تھی۔ عماد سے بھی اس کی ملاقات ایک مشاعرے میں ہوئی تھی۔ وہ کراچی کے تمام کالجز اور یونیورسٹیز کا مشترکہ مشاعرہ تھا جو جامعہ کراچی میں ہفتہ طلباء کے سلسلے میں منعقد ہوا۔ اس روز انم زیدی کی غزل نے مشاعرہ لوٹ لیا، اول انعام کی حقدار تھی، اول انعام کی حقدار بھی اسے ججز نے قرار دیا۔ اس روز عماد نے اسے پہلی بار دیکھ کر ہی سوچا تھا کہ اگر یہ لڑکی میری زندگی کی ساتھی بن جائے بہت اچھا ہو۔ ان کی اگلی ملاقات بھی کسی مشاعرے کے سلسلے میں ہوئی۔ عماد کراچی یونیورسٹی کا صدر تھا، اس لیے طلباء کی اکثر تقریبات میں موجود ہوتا۔ یہ مشاعرہ انم کے اپنے کالج میں ہو رہا تھا۔ آپ کی آج کی غزل بھی بے حد خوبصورت تھی، آپ بہت اچھا کہتی ہیں، محض لفظوں کی نہیں بلکہ احساسات کی شاعری ہے آپ کی۔ مشاعرے کے اختتام پہ عماد نے بڑھ کر اسے مبارکباد دے ڈالی۔ شکریہ۔ انم نے انتہائی شائستگی سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جامعہ کراچی کی اس مقبول شخصیت سے وہ اچھی طرح واقف تھی، 2-1 بار پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی۔ ہاں یہ اور بات تھی کہ پچھلے مشاعرے میں وہ اس سے بہت اچھی طرح ملا، یوں جیسے بہت پرانی شناسائی ہو۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور وارفتگی کو اس نے اپنا وہم سمجھ کے جھٹلانا چاہا، لیکن دل جانے کیوں کہے جا رہا تھا کہ وہ ٹھیک سمجھی ہے۔ ان کی آنکھوں میں اس کے لیے جو اپنائیت تھی وہ بھی سچ ہے۔ اس سے پہلے 2-3 سال سے مختلف کالجز میں ہفتہ طلباء کی تقریبات میں اکثر وہ اسے نظر آتا تھا۔ پھر اسے کراچی یونیورسٹی کا صدر چن لیا گیا۔ وہ ایک بہترین مقرر تھا، بہت اچھی تقریر کرتا، کوئز کے مقابلوں میں بھی اس نے دھوم مچا رکھی تھی، بہت خوبصورت اناؤنسر تھا، اپنے ساتھیوں میں بہت مقبول۔
یوں وہ اسے اچھی طرح پہچانتی تھی لیکن کبھی براہ راست ان میں بات نہیں ہوئی تھی۔ ویسے بھی وہ بہت معروف شخصیت نہیں تھی، شعر بہت عرصے سے کہہ رہی تھی لیکن مشاعروں میں کبھی شریک نہ ہوئی۔ پھر ایک روز اس کی دوست کے کہنے پہ اس کی ٹیچر نے اس کی چند غزلیں دیکھی تو باقاعدہ اسے ڈانٹ پلا کر مشاعرے میں شرکت پہ راضی کیا۔ یوں وہ کالجز کی حد تک مشاعروں میں شرکت کرنے لگی اور 2-1 سال میں کافی مقبول ہو گئی۔ بڑے بڑے شعراء، اساتذہ اور ساتھیوں کی حوصلہ افزائی سے اس کا حوصلہ بھی بڑھا اور وہ باقاعدگی سے شعر کہنے اور مشاعروں میں شرکت کرنے لگی۔ اکثر ادبی پرچوں اور معیاری اخبارات میں بھی اس کا کلام شائع ہوتا، لیکن عماد علی نے شاید پہلی بار اسے اتنے غور سے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں غزل اتنی خوبصورت تھی یا وہ خود ہی اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ عماد جیسی مضبوط شخصیت کے احساسات کو چھو لیا۔ اس کی ذات پر جو ہمیشہ ایک قلعے کی طرح رہی تھی، اس میں دراڑیں ڈال دی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی اس قدر اچھا لگا۔ یوں ان لوگوں میں جب بھی ملاقات ہوتی وہ ایک دوسرے کو دیکھتے، سمجھتے اور جانتے، ایک دوسرے کے مزید نزدیک آ جاتے۔ دونوں اچھی طرح جان رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ناگزیر بنتے جا رہے ہیں، لیکن خاموش تھے۔ شاید دونوں ہی اس اقرار کو غیر ضروری سمجھتے تھے۔ لیکن جس روز انم BA کا آخری پیپر دے کے گھر آئی، اسی شب اچانک عماد کا فون آ گیا۔ اس کی آواز سن کے وہ حیران ہوئی۔ آپ؟ میں معذرت خواہ ہوں انم، یقیناً آپ کو میری اس جسارت پہ افسوس ہوا ہوگا، لیکن مجھے آپ سے بہت ضروری اور اہم باتیں کرنا تھیں اور یہ سب ظاہر ہے باہر ممکن نہیں۔ اس نے جلدی سے شستہ اور مہذب لہجے میں صفائی پیش کی۔ کہیے، انم نے جانے کیوں سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ دیکھیں انم، میں اور آپ ایک دوسرے کو بہت عرصے سے اور کچھ زیادہ نہیں جانتے، لیکن میرا خیال ہے کسی کو جاننے کے لیے صدیاں بھی کم ہوتی ہیں، اس لیے ان باتوں میں وقت کو مزید گزارنا میرے لیے اب ممکن نہیں۔ ویسے بھی میں نے ان چند ملاقاتوں میں آپ کو جتنا جانا اور سمجھا وہ سب میرے لیے کافی ہے۔ آپ کی شخصیت، آپ کی عادات اور آپ کی پسند ناپسند میرے خیالی پیکر سے نزدیک ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کو آپ کے گھر بھیجنے سے پہلے آپ کی رضامندی لے لوں۔ اس کی اتنی طویل تمہید کے دوران انم بالکل خاموش رہی تھی اور اب بھی خاموش تھی۔ کیا آپ کو میری بات ناگوار گزری ہے؟ اس کی خاموشی سے خوفزدہ ہو کر عماد نے پوچھا۔ نہیں، لیکن کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ میں کس لحاظ سے آپ کے تصوراتی پیکر سے ملتی ہوں؟ اس نے سنبھل کے پوچھا۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ اپنا فیصلہ تو سنائیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے جلدی سے کہہ کے فون رکھ دیا۔ دل کی حالت عجیب ہونے لگی تھی۔ کتنی آسانی سے وہ اس سے مانگ رہا تھا اور کیسی مشکل سے وہ ایک جملہ کہہ سکی تھی۔ جلد ہی پھر وہ ایک ہو گئے۔ نہ تو فرقت کی طویل راتیں، نہ ہی کوئی رقیب، نہ ظالم زمانہ۔ وہ خوش نصیب تھے جو کسی رت جگہ کے بغیر ایک دوسرے کے ہو گئے۔ شادی کے تھوڑے ہی دنوں بعد عماد نے کہا تھا، مجھے تمہاری شاعری بہت پسند ہے انم، پلیز اسے کبھی خود سے دور نہ کرنا۔ واقعی؟ وہ حیران رہ گئی۔ کوئی ایسی بھی نہیں ہوتی میری شاعری؟ پہلی بار تمہاری غزل نے ہی مجھے اپنی جانب کھینچ لیا۔ نازک نازک جذبوں کی وہ دلکش احساسات سے بھرپور غزل، پھر اوپر سے تمہارا پڑھنے کا انداز دھیما اور مدھر۔ یقین جانو میں ساکت رہ گیا تھا۔ تم غزل ختم کر کے داد و تحسین سمیٹتے اٹھ گئی، لیکن میں کتنی ہی دیر اسی کیفیت میں مبتلا تمہیں تکتا رہا تھا۔ انم کو یہ سب سن کے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اور اس کی شاعری اتنی اہم ہے؟ بس اسی روز گھر آ کے میں نے عہد کر لیا تھا کہ صرف تم ہی میری شریک سفر بنو گی، تم نہیں تو کوئی اور بھی نہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا عماد کہ میری ذات یا میری شاعری کسی کے لیے یا آپ کے لیے اتنی اہم ہو سکتی ہے۔ تم نے اپنی تمام تر شاعری سنبھال کے رکھی ہے نا؟ کبھی اکٹھی کر کے شائع کیوں نہیں کی؟ کوئی کتاب وغیرہ؟ آپ جانے کیا سمجھ رہے ہیں، میں کوئی اتنی بڑی شاعرہ نہیں ہوں کہ میری کتابیں شائع ہوں۔ تمہیں کیا معلوم تم کتنی بڑی شاعرہ ہو، کیسا لکھتی ہو، یہ میں جان سکتا ہوں یا دوسرے لوگ جان سکتے ہیں؟ پھر آج کل تو 4 غزل لکھ کے لوگ اپنی کتاب چھپوا لیتے ہیں، عام سا لکھنے والا 6 کتابوں کا مالک بن جاتا ہے، جبکہ تمہاری شاعری دلوں کو چھو جاتی ہے۔ میں چھپواؤں گا تمہاری کتاب، دیکھنا کیسی دھوم مچ جائے گی، ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا ایڈیشن کتنی جلدی بازار میں آئے گا۔ یا اللہ، وہ اس کی باتوں پہ ہنس پڑی۔ یہ سب آپ سوچے ہیں نا، یہ صرف میری نہیں دوسرے شعراء کی بھی رائے ہے۔ جو داد تمہیں مشاعروں میں ملتی ہے، کیا وہ کسی اور کے حصے میں آئی؟
مشاعروں میں تو سب کو داد مل جاتی ہے، لیکن کسی کتاب کی پذیرائی ملنا بہت مشکل ہے۔ کتاب شائع کرانا کوئی مشکل نہیں، لیکن بعد میں اس کتاب کے صفحات پر پکوڑے بکیں تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ اس کی بات پہ عماد ہنس کر بولا، تو چلو پکوڑے کھاتے کھاتے تمہارے کسی شعر پہ نظر پڑے اور بندہ داد دے ڈالے تو کیا بری بات ہے؟ بہرحال یہ تو طے ہے کہ میں تمہاری کتاب ضرور چھپواؤں گا۔ یہ اس کا حق ہے کہ وہ اچھی صورت میں لوگوں کے سامنے آئے۔ آپ ہی بھگتیے گا سب کچھ، لوگوں کی باتیں وغیرہ۔ ویسے بھی خرچہ کتنا ہوگا؟ پرانے شعراء کے تو پبلشرز چھاپ دیتے ہیں خود ہی خوشی خوشی، نئے شاعروں اور ادیبوں کو کون پوچھتا ہے؟ تو کیا ہوا، سب بھاگ دوڑ اور جتنا خرچہ ہوگا میں کروں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ انتصاب تم میرے نام کرنا۔ واہ جی، ہم نے تو خود کو آپ سے منسوب کر دیا، ہماری ہر شے کا انتصاب آپ ہی کی ذات سے ہوگا۔ انم کے چہرے پہ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آ کے ٹھہر گئی، پھر عماد ہی کے اصرار پہ اس نے اپنی تمام غزلوں اور نظموں کو یکجا کیا اور انہیں ایک بیاض کی شکل دے ڈالی۔ انتصاب اس نے لکھا، اس ہستی کے نام جس کی ذات میری سوچوں اور میری شاعری کا محور ہے۔ عماد کو جب اس نے وہ بیاض مکمل کر کے دی تو وہ اسی وقت اسے دیکھنے بیٹھ گیا۔ بہت سی نظمیں اور غزلیں اس کی نظر سے نہیں گزری تھیں، وہ دلچسپی سے محو ہو کے ان کا مطالعہ کرتا رہا۔ اس سمے وہ شاید انم کو ہی بھول گیا تھا۔ انم کو اس کی محبیت بہت اچھی لگ رہی تھی، کتنی اہمیت دے رہا تھا وہ اسے اور اس کی شاعری کو بھی۔ تم تو واقعی بہت خوبصورت لکھتی ہو، بڑی ندرت، بڑی پختگی ہے تمہاری شاعری میں، دیکھنا تمہاری کتاب ہاتھوں ہاتھ بک جائے گی۔ ایک غزل کے کسی حسین شعر پہ وہ پھڑک کر بولا، آپ کا خیال ہے یہ؟ انم نے مسکرا کے جواب دیا، میرا خیال کبھی غلط نہیں ہوتا، ذرا اسے چھپ جانے دو پھر دیکھنا۔ عماد کی آواز میں جوش تھا، پھر تقریباً روز ہی وہ اس کا ذکر لے کے بیٹھ جاتا۔ وہ ایک پبلشر سے اس سلسلے میں ملا بھی تھا، لیکن وہ ایک نئی اور کچھ غیر معروف شاعرہ کی کتاب کو چھاپنے سے تھوڑا ہچکچا رہا تھا، اپنے ادارے کی جانب سے شائع کرنے پہ تیار نہیں تھا۔ البتہ اگر کتاب کا پورا خرچ خود اٹھایا جاتا تو وہ کتاب شائع کر سکتے تھے۔ عماد ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ اتنی رقم خرچ کر سکے۔ اس نے جس قدر سوچا تھا ایک کتاب کی اشاعت میں اس سے کئی زیادہ خرچہ ہو رہا تھا۔ کتنے افسوس کی بات تھی کہ اچھی شاعری کو منظر عام پر لانے کے لیے بھی شاعر خود اپنی رقم استعمال کرے۔ آہستہ آہستہ عماد کا جوش ٹھنڈا پڑنے لگا۔ وہ خود سے، انم سے، اس کی شاعری سے شرمندہ تھا۔ حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ وہ انم کی ایک کتاب شائع کراتا۔ یہ ان کی زندگی کے شروعات کے دن تھے، انہیں اپنی ضروریات کے لیے بہت سی چیزیں درکار تھیں۔ انم نے 2 کمیٹیاں ڈال رکھی تھیں، ہر بار وہ کچھ نہ کچھ خرید لیتی۔ گھر کی ضروریات، ان کی ضروریات سے اتنی رقم بمشکل بچ پاتی کہ وہ کمیٹیاں بھر سکیں۔ اس کے لیے اسے بہت محنت کرنا پڑتی، کافی وقت درکار تھا کہ وہ اس قابل ہو سکیں۔ 2 بار انم نے پوچھا، لیکن جب عماد نے زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا، پہلے گھر میں پھر بچوں میں گم ہو گئی۔ جلدی جلدی بچوں کی آمد نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ ان کے کاموں سے اسے فرصت ہی کہاں ملتی تھی کہ وہ یہ سب سوچ سکے، پھر سے قلم سنبھال سکے۔ اس کے اندر کی نازک شاعرہ جانے کہاں جا سوئی تھی۔ اب تو ایک گرہستن تھی، ایک اچھی بیوی، ایک سمجھدار ماں۔ وہ اپنی پرسکون زندگی سے بہت خوش تھی۔ اس کی زندگی مکمل تھی، اس کے گھر میں ہر نعمت اور ضرورت کی شے تھی۔ اس کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ عماد کے یکے بعد دیگرے جلدی جلدی 2-3 پروموشنز ہوئے تھے، جس کی وجہ سے تنخواہ میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ عماد کی امی گھر بیچ کر اور گھر کی رقم تمام اولاد میں مساوی طور پہ تقسیم کر کے اپنے بڑے بیٹے کے پاس سعودی عرب چلی گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے حصے کی رقم کو ایک گورنمنٹ کے ادارے میں جمع کرا دیا تھا، جہاں سے اس رقم کا ایک اچھا خاصا منافع انہیں پابندی سے ملتا تھا۔ معاشی حالات پہلے بھی برے نہیں تھے، لیکن اب تو بہت اچھے ہو گئے تھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن کبھی کبھی جانے کیوں ایک کمی کا احساس دل کے کسی کونے سے ابھرتا تو وہ غیر مطمئن سے ہو جاتی، لیکن اگلے ہی لمحے سر کو جھٹک کر وہ سب کچھ بھول جاتی اور خود کو کاموں میں مصروف کر دیتی۔ عماد، بچے اور گھر، اب یہی سب اس کا محور تھے، اس کی زندگی تھے۔ ان کی شادی کو تقریباً 10 سال بیت گئے تھے۔ وہ اگر اچھی بیوی تھی تو عماد بھی اچھا اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ لیکن اس روز جب اس نے تذکرتاً وہ ذکر نکالا تو عماد کے جواب نے اسے بہت مایوس کیا۔ وہ عماد کو عام مردوں سے بڑا الگ اور مختلف سمجھتی تھی۔
جو اسے اس کی کیفیات کو سمجھتا تھا، لیکن وہ تو عام سا شوہر نکلا جو اسے صرف یہی چاہتا تھا کہ وہ اس کے گھر اور بچوں کو سنبھالتی رہے، اس کے تمام کام بخوبی نمٹاتی رہے، اور بس ایک دن وہ یوں ہی اسی کیفیت میں مبتلا رہی، خود کو سمجھاتی رہی کہ وہ پہلے کیا تھی، اسے یہ سب بھول جانا ہے، وہ کیا ہے بس یہی یاد رکھنا ہے۔ اس کی زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی، وہ اسے بدرنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عماد اگر اسے نہیں سمجھ پا رہا تھا تو کیا، خود اسے ہی عماد کو سمجھنا تھا۔ عماد تو شاید دوسری ہی صبح رات کی ہر بات بھول چکا تھا، اسی لیے عام انداز میں صبح آفس گیا، شام میں معمول کے مطابق واپسی، اور رات بستر پر لیٹنے تک وہی روٹین۔ اسے یوں خاموش پا کر بھی اس نے یہ تک نہیں پوچھا کہ وہ اتنی چپ کیوں ہے، کہ اس کی طبیعت تو خراب نہیں، جبکہ اس کے آفس سے آنے کے بعد وہ اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ عماد کو سارا دن کی رداعت سناتی تھی، کبھی ادھر کی باتیں نکل آتی کبھی ادھر کی، ٹی وی دیکھتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، اخبار یا کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے، یا پھر بچوں کے ساتھ کھیلتے اور باتیں کرتے ہوئے، وہ مستقل اس سے باتیں کرتی رہتی۔ کبھی وہ دھیان سے سنتا، کبھی بس ہوں ہاں کیا جاتا، لیکن اب جب وہ انہی معمولات کے ساتھ بالکل خاموش تھی تو وہ ذرا بھی حیران نہیں ہوا تھا، نہ ہی اس کی وجہ پوچھی تھی۔ بہت ہی بے حس اور لاپرواہ شخص نکلے یہ عماد تو۔ اس کے اس رویے سے کڑ کر انم نے کئی بار سوچا، ٹھیک ہے جب انہیں خود احساس نہیں تو میں بھی کچھ نہیں کہوں گی، چلو کوئی بات نہیں، اگر کتاب شائع نہ کرا سکے، میں نے کب کہا تھا، یہ تو خود ان کی خواہش اور ضد تھی، لیکن مجھے یہ تو نہ کہتے کہ مجھے اب سب کچھ فراموش کر دینا چاہیے، بس ایک عام سی عورت بن جانا چاہیے۔ سچ ہے مرد کبھی خوش نہیں ہو سکتا اس بات پر کہ اس کی بیوی کا کوئی ہنر، کوئی خوبی یا کوئی فن دنیا کی نظر میں آئے، اس کا معاشرے میں ذاتی مقام ہو، لوگ اسے اس کے نام سے پہچانیں۔ مرد تو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کے نام سے پہچانی جائے۔ عماد کون سا ان مردوں سے الگ ہے، میں بھی خام خواہ انہیں منفرد سمجھ بیٹھی۔ کچھ ہی دنوں بعد بچوں کے سالانہ امتحانات شروع ہو گئے، وہ سب کچھ بھول کر ان میں مصروف ہو گئی۔ تینوں بچوں کو وہ خود ہی پڑھاتی تھی۔ حماد تیسری میں تھا، سفیر دوسری میں، اور امارہ KG2 میں پڑھ رہی تھی۔ تینوں بچے شہر کے اچھے اسکول میں پڑھتے تھے، عام انگلش میڈیم اسکول کی طرح ان کے اسکول میں بھی کورس میں کتابوں کی بھرمار اور سلیبس کافی مشکل تھا، اس لیے اس کی تیاری میں بچوں کو کافی وقت دینا پڑتا۔ بچے بھی پڑھنے کے شوقین تھے، ہر کلاس میں اچھے رینک سے پاس ہوتے۔ خود انم بھی یہی کوشش کرتی کہ اس کے بچے تعلیمی میدان میں سب سے آگے رہیں، اس لیے ان کے امتحانات شروع ہوتے تو اسے معمول سے زیادہ دیر تک انہیں پڑھانا پڑتا۔ وہ اسکول چلے جاتے تو گھر کے کام نمٹانے ہوتے۔ مستقل اسی ادھیڑ بن میں مبتلا رہتی کہ جانے وہ کیسا پیپر دے رہے ہوں گے، کہیں کوئی سوال مس نہ کر آئیں، کچھ بھول نہ جائیں۔ ویسے بھی وہ ان کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن امتحانات کے زمانے میں تو وہ ان کے کھانے سونے وغیرہ کا کچھ زیادہ ہی خیال رکھتی، اور ان سب باتوں میں عموماً وہ خود کو بھی بھول جایا کرتی۔ شاید اسی لیے اس دوران وہ سب بھول چکی تھی۔ سارا دن مصروفیت کے بعد جب تھک ہار کے رات کو وہ بستر پہ لیٹتی تو ایک کسک سی دل میں جاگ اٹھتی، ایک پھانس سی دل میں چبھنے لگتی، لیکن جلد ہی وہ تھکن کی شدت سے نیند کی آغوش میں چلی جاتی تو نیند سبھی کچھ فراموش کر دیتی۔ بچوں کے امتحانات ختم ہوئے تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ عماد نے بھی اس رات باہر کھانا کھانے کا پروگرام بنا لیا۔ آج بچوں کے امتحانات ختم ہوئے ہیں، ان کی آزادی کا دن ہے، اسی خوشی میں آج ہم کھانا باہر کھائیں گے، لیکن میں کھانا بنا چکی ہوں۔ کوئی بات نہیں، وہ سب فریج میں رکھ دو، کل دوپہر میں گرم کر لینا۔ کیوں بچوں؟ ہاں پلیز امی، کتنے دنوں سے ہم گھر سے باہر نہیں گئے۔ حماد نے باہیں اس کے گلے میں ڈالی تو اسے رضامند ہونا ہی پڑا۔ کیا بات ہے جانے عماد، کیا ہمارے ساتھ باہر جانا اب اچھا نہیں لگتا؟ عماد نے ڈرائیونگ کے دوران اچانک پوچھا تو وہ چونک گئی۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، خام خواہ خرچہ ہو جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا، ہم اکثر جاتے ہیں باہر کھانا کھانے، تم نے پہلے کبھی اعتراض نہیں کیا، بلکہ تم تو چائنیز کھانوں کی بہت شوقین ہو۔ لیکن ہر وقت تو اچھے نہیں لگتے یہ کھانے، اس نے بد دلی سے جواب دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی ہر وقت اچھے نہ لگیں، عماد نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ بیکار باتیں نہ کریں، کون سے ریسٹورانٹ میں چل رہے ہیں؟ اس نے خود کو سنبھال کے بات پلٹائی۔ بچے اتنے دنوں بعد گھر سے باہر نکلے تھے، وہ عماد کا موڈ خراب کر کے بچوں کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جہاں تم کہو، بچوں سے پوچھے۔ ہاں بھائی، حماد، سفیر، گڑیا، کہاں چلنا ہے؟ ابو پہلے سین پار، اس کے بعد کھانا کھائیں گے، حماد نے جلدی سے کہا۔
اوکے۔ عماد نے گاڑی کلفٹن کی جانب موڑ دی۔ چند روز اور خاموشی سے سرک گئے۔ اس صبح جب وہ بیدار ہوئی تو ناشتہ بناتے بناتے اسے خیال آیا کہ آج اس کی سالگرہ تھی، اور ہر سال کی طرح صبح اٹھتے ہی عماد نے اسے مبارکباد نہیں دی تھی۔ اب کی بار وہ اس کی سالگرہ تک بھول گیا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، جانے آہستہ آہستہ عماد نے کیا کچھ بھول جانا ہے۔ کس کس بات کا افسوس کرو گی تم انم بیگم؟ اس نے ٹوسٹر میں سے ٹوسٹ نکالتے ہوئے افسردگی سے سوچا۔ کیا بات ہے، آج بہت خاموش ہو۔ شکر ہے ناشتے کی میز پر عماد نے اس کی خاموشی کو محسوس کر لیا تھا۔ نہیں تو بس یوں ہی سر میں درد سا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر ہم لوگ کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں مت الجھ جانا، کوئی سر درد کی گولی لے کر آرام کرنا، عماد نے ہمدردی اور محبت سے کہا، اور پہلی بار اس کی کوئی ہمدردی سے کہی بات انم کو اچھی نہ لگی، اس لیے وہ جواباً کچھ کہے بغیر خاموش رہی۔ سارا دن وہ عماد کی جلد واپسی یا پھر فون کی منتظر رہی، لیکن اس روز تو اس کا ایک فون تک نہ آیا، جبکہ آفس سے وہ روزانہ ایک دو بار فون کر کے اس کی، بچوں کی، گھر کی خیریت ضرور معلوم کیا کرتا تھا۔ آج تو وہ بھی بھول گیا۔ شام ڈھلے جب عماد لدا پھدا گھر میں داخل ہوا تو وہ صبح کے کپڑوں میں ملبوس، سر جھاڑ، منہ پہاڑ پھر رہی تھی۔ جانے اس کا جینا چاہا تھا یا پھر اس طرح وہ عماد کو اس کی لاپرواہی جتانا چاہ رہی تھی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ تمہیں معلوم بھی ہے میں اس طرح رہنے سے شدید چڑ جاتا ہوں، عماد نے اسے ٹوکا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے جی نہیں چاہ رہا تھا بدلنے کو۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ اس نے موضوع بدلا۔ ٹھیک نہیں ہوا سر کا درد ابھی تک؟ تم نے آرام نہیں کیا ہوگا، لگی رہی ہوگی کاموں میں۔ عماد خفا ہونے لگا۔ اس کا جی چاہا اسے کہے، آپ کو میری تکلیف سے کیا، میں ٹھیک ہوں یا نہیں، لیکن جانے کیا سوچ کر خاموش رہی اور وہاں سے جانے لگی۔ انم ادھر آؤ، عماد نے اسے پکارا۔ جی، وہ وہیں رک گئی۔ میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے، عماد کی آواز میں ڈپٹ تھی۔ وہ بات دل نخواستہ اس کے قریب چلی آئی اور وہ اسے کچھ لمحوں تک دیکھتا رہا، پھر اس کے ہاتھ تھام کر بولا، میں تمہیں اس حلیے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، تم ابھی فوراً جاؤ اور نہا کر یہ کپڑے پہن کر آؤ۔ اس نے ایک پیکٹ انم کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، کیا ہے اس میں؟ اندر جا کر دیکھنا، چلو شاباش جلدی کرو، صرف 15 منٹ ہیں تمہارے پاس تیار ہونے کے لیے۔ عماد نے اسے تقریباً اندر دھکیلتے ہوئے کہا تو وہ اندر چلی گئی۔ پیکٹ میں جدید طرز کا اس کا پسندیدہ رنگ کا سوٹ تھا، لیکن جانے کیوں پہلی بار اس کا دل خوشی سے ہمکنے کی بجائے مزید بجھ سا گیا۔ لیکن جانے کیا سوچ کے کپڑے اٹھا کے باتھ روم میں چلی گئی۔ لاؤنج میں سب جمع تھے، حماد، سفیر اور گڑیا بھی۔ اتنے بڑے تو ہو چکے تھے کہ اپنی ماں کو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا گانا سنا سکیں۔ میز مختلف چیزوں اور خوبصورت سے برتھ ڈے کیک سے سجی ہوئی تھی۔ عماد نے کافی اہتمام کر ڈالا، شاید پہلی بار، ورنہ وہ ہر سالگرہ پر اسے کوئی اچھا تحفہ ضرور دیتا تھا، کبھی کبھار باہر کھانا بھی کھلانے لے جاتا تھا، اور بس اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انم نے صبح سے خود پر طاری کی ہوئی سنجیدگی کے ساتھ کہا، محبت کو خرچے سے تول رہی ہو؟ عماد نے اس کے قریب آتے ہوئے آہستگی سے کہا، نہیں لیکن، انم نے پھر کچھ کہنا چاہا، کچھ لیکن نہیں، چلو کیک کاٹو۔ کمال ہے، میں اب اس عمر میں بچوں کی طرح کیک کاٹتے اچھی لگوں گی؟ تو کیا ہوا، کیک کا اور عمر کا کیا تعلق ہے؟ چلو آؤ۔ آئیے نا امی، حماد نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ گڑیا کاٹے گی کیک، اس نے گڑیا کو بلایا۔ میری سالگرہ تھوڑی ہے امی، آپ کی ہے، جس کی سالگرہ ہو اسے ہی کیک کاٹنا پڑتا ہے۔ گڑیا نے اپنی جانب سے بڑی عقل مندی سے جواب دیا۔ چلو آؤ، بہت زور کی بھوک لگی ہے، آج دوپہر میں بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا۔ اسے کیک کاٹنا پڑا۔ بچوں نے بڑھ کر اسے پیار کر کے مبارکباد دی اور کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اب بھی ناراض ہو؟ بچوں کو مصروف دیکھ کر عماد اس کے قریب آ کر بولا، میں پہلے بھی کب ناراض تھی، اس نے بدستور اسی لہجے میں جواب دیا۔ خیر یوں تو نہ کہو، بہرحال کچھ لو نا، کیا بھوک ہڑتال کر رکھی ہے؟ عماد نے اس کی خالی پلیٹ دیکھ کر ایک چکن کا پیس اس کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ رات گئے جب سب کاموں سے فارغ ہو کے وہ اپنے کمرے میں آئی تو عماد حسب عادت مطالعے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے کتاب بند کر دی۔ بہت دیر کر دی، اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں میں تمہارا۔ کیوں؟ وہ کپڑے بدلنے کی غرض سے باتھ روم کی جانب جاتے ہوئے بولی۔ ابھی رہنے دو، میں نے تو تمہیں ٹھیک طرح سے دیکھا بھی نہیں کہ کیسی لگ رہی ہو۔ سوٹ پسند آیا تمہیں؟ اسی کو پسند کرتے کرتے دیر ہو گئی، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا،
حالانکہ آفس سے تو آج جلدی اٹھایا تھا۔ خواہ ہی آپ نے، اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ پھر وہی بات، اچھا ادھر آؤ میرے پاس، تمہیں ایک چیز دکھانی ہے۔ وہ اس کے پاس آ گئی۔ لو دیکھو، عماد نے ایک کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ ڈالی تو انم نے ایک سرسی سی نگاہ تھی، لیکن پھر جیسے نگاہ وہیں جم کے رہ گئی۔ انم زیدی کا نام کتاب کے سرے ورق پہ جگمگا رہا تھا اور اپنی کتاب کے لیے منتخب کردہ نام بھی کتاب پہ موجود تھا۔ یہ وہ مارے حیرت کے مزید کچھ بول بھی نہ سکی۔ یہ تمہاری کتاب ہے، تمہاری شاعری کا مجموعہ، لیکن یہ چھاپی کس نے؟ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ پبلشر نے چھاپی ہے، سب سے اچھے ادارے کی جانب سے چھپی ہے، کھول کے تو دیکھو اسے۔ انم نے بے یقینی سے کئی صفحات ایک ساتھ الٹ دیے۔ اسی کا کلام تھا، خوبصورت انداز میں چھپا ہوا، خوبصورت ٹائٹل، بہترین کاغذ کے ساتھ۔ اس کی پہلی کتاب میرے خواب اس کے سامنے تھی۔ میں بہت دنوں سے اس میں مصروف تھا اور تمہیں یقیناً میری بے اعتنائی کا شکوہ ہو رہا ہوگا، لیکن میں بھی تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ تمہیں بہت خوشی ہوگی، اچانک ملنے والی خوشی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ انم چپ چاپ اس شخص کو تکتی رہی جس کے لیے وہ پچھلے کتنے سارے دنوں سے جانے کیا کیا سوچ رہی تھی، جس کو دل ہی دل میں لاپرواہ، بے اعتنا اور پتھر دل کے خطابات سے نواز چکی تھی۔ اور وہی شخص، ہاں وہی شخص، اس سے اس کی خواہشات اور اس کی سوچوں سے کس قدر نزدیک تھا۔ اور یہ حقیقت تھی کہ اسے کتاب کے چھپ جانے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس بات کی تھی کہ عماد نے اس کو اہمیت دی، اس کی پسند کو تسلیم کیا تھا، اس کی سوچوں اور احساسات کو سمجھا تھا، ان کا احترام کیا تھا۔ انم جیسی ہر وہ لڑکی جو اپنے خوابوں پر اپنے شوہر کی محبت کو اور اپنی گھریلو زندگی کو ترجیح دیتی ہے، اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی شاید یہی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس بات کا معترف ہو کہ اس نے اپنی پسند، اپنی ترجیحات کو چھوڑ کے اپنے شوہر کو اپنی ترجیح بنایا ہے۔ اور دنیا کی خواہ کتنی بھی حسین، خوبصورت، ذہین عورت کیوں نہ ہو، اگر اس کا جیون ساتھی اس کی کسی خوبی کا معترف ہی نہ ہو، اس کی ذات، پسند ناپسند کو اہمیت ہی نہ دے، تو مانو کہ وہ عورت خود کو دنیا کی سب سے کنگال، بدصورت، کند ذہن اور بدقسمت عورت سمجھنے لگتی ہے، جیسا کہ پچھلے کچھ دنوں سے انم خود کو دنیا کی سب سے بدقسمت اور ہاری ہوئی عورت سمجھ رہی تھی۔ اور آج اس لمحے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنا غلط سوچ رہی تھی، اور آج وہ دنیا کی امیر ترین عورت تھی۔ تھینک یو عماد، میں تو شاید ٹھیک طرح سے آپ کا شکریہ بھی نہ ادا کر سکوں۔ باقی الفاظ آنسوؤں کی یلغار نے اپنے اندر جذب کر لیے۔ وہ عماد کے گلے لگ کے رو رہی تھی، جبکہ عماد کے چہرے پہ ایک آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ کسی ایک عورت کی نہیں، بلکہ ہر عورت کی جیت یہی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی پسند، اس کی اہمیت اور اس کی ترجیحات کو بھی اتنی ہی اہمیت دے، جیسے کہ ایک عورت پرخلوص طریقے سے اپنی زندگی کی تمام خواہشات اور اپنے مقاصد کو ایک طرف رکھ کے اپنے شوہر کے لیے ایک مکان کو گھر بناتی ہے، اس کے بچوں کی کفالت کرتی ہے اور اپنے خواب کہیں رکھ کے بھول جاتی ہے۔ بس وہی ایک خواب عورت کی زندگی کا سب سے قیمتی خواب ہوا کرتا ہے۔